नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम एक शायर एक कहानी के साथ आज आपकी खिदमत में मैं फिर हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मशहूर शुअरा का आपसे तारुफ़ कराते हैं और उनके फ़िक्र व फ़न का अहाता करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं हैदराबाद के मशहूर शायर जनाब रऊफ़ खैर साहब। आपका कलाम मुल्क और बैरून मुल्क के कई अखबारात और रसायल की ज़ीनत बनता रहा है। हम चाहेंगे कि जनाब रऊफ़ खैर साहब अपना मज़ीद तारुफ़ आपसे ख़ुद कराएँ। तो जनाब रऊफ़ खैर साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आप अपने बारे में बताइए और हमें बताइए कि आपने सबसे पहले शायरी का आगाज़ कब किया था। जी अच्छा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मेरी शायरी तकरीबन 1962-63 से मैं शेयर कर रहा हूँ। और इब्तदाई ज़माने में छोटी छोटी नज़में कहते थे, बच्चों के लिए मज़ामीन लिखा करता था, कहानियाँ लिखा करता था। फिर बाज़ाब्ता शायरी 64-65 में तो बहुत अच्छे अंदाज में कहने लगा। और मेरी सबसे पहली जो गज़ल शाये हुई है शमा में शाये हुई है। महानामा शमा जो दिल्ली का बहुत मशहूर रिसाला है, उसमें मेरी गज़ल शाये हुई थी। बहुत रूमानी गज़ल, आप सुन के हैरत करेंगे। 1965-66 की गज़ल सुना रहा हूँ मैं आपको। 3 शेर सुनाता हूँ मैं कि वो खींचते हैं शर्म से अपनी हथेलियाँ, वो खींचते हैं शर्म से अपनी हथेलियाँ, अहदे वफ़ा पे रुकती झिझकती हथेलियाँ, अहदे वफ़ा पे रुकती झिझकती हथेलियाँ, मरतूब से वो शोले उगलती हथेलियाँ, मरतूब से वो शोले उगलती हथेलियाँ, बहुत खूब। भीगे हुए बदन की वो भीगी हथेलियाँ, माशाअल्लाह, भीगे हुए बदन की वो भीगी हथेलियाँ। उसमें शेर था एक कि अब क्या किसी की समत उठाऊंगा मैं नज़र, अब क्या किसी की समत उठाऊंगा मैं नज़र, आँखों को ढांपती हैं किसी की हथेलियाँ, माशाअल्लाह, आँखों को ढांपती हैं किसी की हथेलियाँ। तो ये गज़ल 1965-66 में शमा में छपी थी, 66 में गालिबन जी। ये तो मेरा छपने का सिलसिला एक अच्छे मैगज़ीन से शुरू हुआ जी, अल्लाह का करम है। और फिर अब तो यूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे बहुत सारे रसायल में शाये होती रहती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के तकरीबन रसायल जितने मेयारी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक शायर एक कहानी में आपका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ हैं जनाब रऊफ़ खैर साहब, हैदराबाद के मशहूर शायर। दौरे हाजिर के हालात पे आपने बिल्कुल मुनासिब ये नज़म कही है। अब एक सवाल शायरी से मुतल्लिक़ ये करना चाहूँगा। दौरे हाजिर के शायरों में जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि उरूज़ ज़बान व बयान से वाक़फ़ियत नहीं होती अक्सर, तो क्या ये ज़रूरी है, यानी उरूज़ और ज़बान व बयान से वाक़फ़ियत रखना? देखिए, शायरी का मतलब ही है आपको अरूज़ से वाक़फ़ियत चाहिए, आपको ज़बान व बयान पर कमांड चाहिए। बिल्कुल। आपको जो शायरी के जो ज़रूरी मुलाजिमें हैं, जो तलाज़िमें हैं, उनसे आप वाक़फ़ियत आपकी ज़रूरत। जैसे काफ़िया है, रदीफ़ है, काफ़िये का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, रदीफ़ कैसे इस्तेमाल चाहिए, और ज़बान और बयान ये तो बुनियादी चीज़ है। जैसे भाई पेंटर है, उसके लिए ब्रश जितने अहम है, उसका रंगों का शऊर ज़रूरी है, उसी तरह शायर के लिए ज़बान व बयान का शऊर बेहद ज़रूरी है। उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसको यानी मफ़हूम कैसा उजागर होता है और कैसा मफ़हूम ख़राब हो जाता है, बदल जाता है, उसमें गलती पैदा हो जाती है। तो इससे वाक़फ़ियत अगर हो तो फिर ज़ाहिर अच्छा शायर हो सकता है। और अरूज़ से वाक़फ़ियत, इसमें शक नहीं कि आप अरूज़ बहुत ही बड़ा गहरा इल्म है और हर शायर इससे वाक़फ़ियत रखना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन विजदान के तौर पर आप शेर कह सकते हैं जी। लेकिन अरूज़ की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनसे वाक़फ़ियत भी ज़रूरी है ताकि आपके शेर में निखार पैदा हो। वैसे बुनियादी तौर पर आप विजदान के बल पर शेर कह ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अरूज़ से वाक़फ़ियत शायर को और अच्छा शायर बना सकती है। ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क़दीम और जदीद शुअरा में आप किससे मुतासिर रहे हैं? अच्छा, क़दीम शुअरा की जहाँ तक बात है, मुझे हाली का कलाम बहुत पसंद आता है जी। और हाली की वजह से अल्लामा इक़बाल ने भी मिल्लत का दर्द महसूस किया, उसको एहसास किया और अपनी शायरी में। तो इक़बाल मुझे बहुत पसंद आते हैं। और गालिब के पास जो जौलानी है और जो नयापन है और जो ख़यालात की बुलंदी है, वो तो ज़ाहिर है। गालिब ने अगरचे के कहा था कि आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं, लेकिन मैं मीर से ज़्यादा गालिब को ज़्यादा पसंद करता हूँ। मीर के पास भी बहुत अच्छे शेर हैं, मगर मीर के बारे में कहा गया कि पस्तश गायद पस्त, तो मीर के पास बहुत घटिया शेर भी है, ये एक दुनिया मानती है, लेकिन मीर के पास अच्छे शेर भी है। तो मीर, गालिब, इक़बाल, हाली,
یہ ہمارے اقبال کا جتنا کارنامہ ہے وہ ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے. بہت اچھے شاعر ہیں اور شاعر کے ساتھ ساتھ وہ قومی اور ملی احساسات کے حامل ہونے کی وجہ سے بہت بڑے شاعر ہیں. اور ان کی زبان و بیان پر ان کو جو دسترس ہے حاصل ہے، جو دسترس ہے وہ تو بے پناہ ہے. ویسا شاعر نہ غالب اقبال کا، میرا تو خیال یہ ہے کہ اقبال سے بڑا شاعر تو اقبال سے پہلے بھی نہیں ہوا، اور اب جو اردو کی صورت حال ہے اس کے پیش نظر تو اقبال کے بعد اقبال کے ویسا شاعر، اقبال کے جیسا شاعر، اقبال کی طرح کا شاعر کوئی پیدا ہونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا. بالکل. اب جیسے لوگ شعر کہہ لیں گے بس اتنا ہی. فیض احمد فیض اور جوش کی شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جوش الفاظ کے دھنی ہیں، اس میں شک نہیں، اور ان کے پاس موضوعات کی بھی کمی نہیں ہے. رومانی قسم کے موضوعات ہیں اور بھی شراب و شباب کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن ان کی شاعری میں کوئی زیادہ پیغام نہیں ہے. وہ تو وہ کھلواڑ قسم کی شاعری کر لیتے ہیں. میں جوش کو بڑا شاعر نہیں مانتا. اور فیض البتہ ترقی پسندوں میں سب سے بڑا شاعر فیض ہے، کیونکہ انہوں نے روایت کو ایک نیا زاویہ دیا اور اپنی بات کہنے کے لیے، اگرچہ کہ وہ ایک خاص مسلک سے وابستہ تھے، ترقی پسند ذہنیت تھی، اور وہ ایک مخصوص منشور کی پابندی انہوں نے اتنی نہیں کی جتنے کہ دیگر شاعروں نے کی. فیض بہرحال ترقی پسندوں میں ایک اچھے شاعر ہیں. اور ہمارے پاس جو اور بھی شاعر ہیں ہم عصر شاعروں میں، ظفر اقبال بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن ان کے پاس، پاکستان کے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن ان کے پاس رطب و یابس، جیسا کہ ان کے مجموعے کا ہی نام ہے، تو رطب کے ساتھ ساتھ یابس بھی بہت ہے. یعنی خشک اور ترد دونوں قسم کی شاعری ہے. مگر اگر وہ سنجیدگی سے کام لیتے تو بہت ممکن تھا کہ بہت اچھے شاعر ہو جاتے، لیکن چونکہ ان کے پاس تھوڑا سا کھلواڑ ہے زبان و بیان سے، اور وہ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ اچھے شاعر ہوتے. بہرحال غنیمت ہے، جتنا ان کا اچھا حصہ ہے وہ میں پسند کرتا ہوں. حیدرآباد کے شعراء کے بارے میں آپ کچھ بتائیں؟ جی. حیدرآباد کے شاعروں میں اگر آپ موجودہ شاعروں کی بات کر رہے ہیں یا قدیم شاعروں کی؟ قدیم اور جدید دونوں. اچھا، تو قدیم شاعروں میں ہمارے پاس جو امجد حیدرآبادی ہیں، امجد حیدرآبادی کی رباعیات ایسی بے پناہ رباعیات انہوں نے کہی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ زیادہ کچھ ان کا یعنی کسی یونیورسٹی سے وابستہ نہیں تھے، کوئی بہت بڑے آدمی نہیں تھے، بڑے عالم نہیں تھے، لیکن اتنی اللہ نے ان کو بھی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں. بہت اچھے شاعر تھے، اور ان کی رباعیات کا تو لوہا جوش جیسا شاعر بھی مانتا ہے، جو خود بہت بڑا لفاظ ہے، تو وہ بھی مانتا ہے کہ امجد حیدرآبادی کی طرح کا شاعر بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. تو جو ہمارے پاس امجد بہت اچھے شاعر، جیسے ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. کیا کیسا پیغام دیا ہے، دیکھیے کتنی وحید فکر ہے یہ. تو بہرحال مجھے بہت پسند آئے امجد. اور پھر ہمارے ہاں صفی اورنگ آبادی گزرے ہیں. صفی اورنگ آبادی نے زبان و بیان کی بڑی خدمت کی ہے، اور بہت اچھے شاعر تھے، بڑی رواں شعر کہتے تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کلام بہت سارا ضائع کر دیا، یعنی تقسیم کر دیا. اس کی وجہ سے وہ یہ پراگندہ ہے، جو کچھ بھی غنیمت ہے صفی، میں غریب آدمی دیوان کہاں سے لاؤں والی منزل پہ رہ گئے ہیں. تو یہ ہمارے پرانے شاعروں میں امجد حیدرآبادی، صفی اورنگ آبادی، یہ مجھے ذرا بہت پسند ہے. اور اس کے بعد کی جنریشن میں خورشید احمد جامی. خورشید احمد جامی ہمارے پاس ایسے اچھے شاعر کہ انہوں نے نئی شاعری کی بنیاد حیدرآباد میں ڈالی. حیدرآباد کیا بلکہ ہندوستان کے جو نئے شاعر ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑی عمر میں انہوں نے نئی شاعری شروع کی، جدید لب و لہجہ اختیار کیا، تو خورشید احمد جامی بنیاد گزاروں میں ہیں نئی شاعری کے، اور مجھے بہت پسند آتے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ مخدوم محی الدین بھی ہیں. مخدوم محی الدین بھی شعر کہتے تھے، ایک انقلابی شاعر رہے ہیں، انقلابی شاعر تھے، ترقی پسند فکر تھی ان کی. مگر خورشید احمد جامی کا انداز بہت بالکل بے پایا ہے، بہت اچھا ہے. شاستم کنت بھی اچھے شاعر گزرے ہیں. اور ہمارے ہاں موجودہ شاعروں میں میں مستر مجاز صاحب کی شاعری کا بڑا قائل ہوں، ان کو بہت پسند کرتا ہوں. اور مستر مجاز صاحب کے جو انداز ہے
زبان و بیان پر بڑی اچھی ان کو دسترس ہے، اور پھر فارسی سے واقف ہیں وہ الحمدللہ۔ فارسی کا علامہ اقبال کے فارسی شاعری کا ترجمہ کیا، غالب کی شاعری کا ترجمہ کیا، مگر مصر بھائی بہت ہی لیے دیے رہتے ہیں، زیادہ اشاعت کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، چھپنے چھپانے میں یقین نہیں رکھتے، رسائل کو اپنا کلام نہیں بھیجتے، بس ان کی شاعری سیدھے مجموعے میں شائع ہوتی ہے۔ ورنہ ہمارے حیدرآباد کے بہت اچھے شاعر ہیں، میں بہت قائل ہوں ان کا۔ میں اس بارے میں ایک بات ہے کہ اندلیب شادانی ڈھاکے کے پروفیسر تھے، ان کی صدارت میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، تو مجید لاہوری نے اندلیب شادانی کی صدارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شعر پڑھا تھا کہ اندلیب شادانی تیرا دم غنیمت ہے، اندلیب شادانی تیرا دم غنیمت ہے، اور تیرے دم سے میرا دم کچھ ہی کم غنیمت ہے۔ تو مصر بھائی کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اندلیب شادانی تیرا دم غنیمت ہے، اور تیرے دم سے میرا دم کچھ ہی کم غنیمت ہے۔ جب شاعری کی بات ہو رہی ہے جی تو قدیم اور جدید شاعری میں کیا فرق ہے؟ ہاں، اچھا سوال ہے آپ کا۔ کہ قدیم شاعری میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ روایتی قسم کے مضامین باندھے جا رہے ہیں، بلکہ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ محبوب مذکر باندھا جاتا تھا، عورت کا ذکر کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، جی، اور گل و بلبل کی شاعری ہوتی تھی، اور بس خفص وہ زمانے میں کچھ مسائل بھی تھے، کچھ انگریزوں کی وجہ سے کیونکہ کھل کے بات نہیں کی جا سکتی، تو خفص، پیمانہ، وہ گل و بلبل والی علامتوں میں بات کی جاتی تھی، اس قسم کی شاعری ہوتی تھی۔ جی، کچھ مگر میر نے کہا کہ دلی میں جو کچھ تباہی مچی اس کا ذکر میر نے بہت کھل کے کیا۔ جی، پھر غالب کے پاس شاعری ہے، جی، تو یہ اس میں اس زمانے کا جو کچھ بھی روایتیں تھیں اس کی پاسداری ان لوگوں نے کی گئی۔ جدید شاعری میں یہ ہو گیا کہ جدید شاعروں نے روایتی انداز اختیار نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ نئے پیمانے بھی بنائے، جیسے آجا شاعری کی بنیاد ڈالی، تو قافیہ اور ردیف سے مبرہ شاعری کرنے لگے۔ اس میں جیسے کچھ مغرہ نظمیں ہونی جو اختر الایمان ہیں وغیرہ ہیں، اور کچھ بالکل مصرے آگے پیچھے بڑے چھوٹے کرنے لگے، جیسے نون میم راشد ہے، میراجی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے آزاد نظموں کی بنیاد ڈالی، اور ان لوگوں کو ضرورت بھی تھی کہ قافیہ اور ردیف کی وجہ سے ان کی بات ادھوری رہ جاتی، تو اسی واسطے قافیہ اور ردیف سے ہٹ کے بھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جدید شاعری ہوئی ہے، اور اگر قافیہ اور ردیف سے پابندی کو نہیں مانتے ہوئے بھی شاعری کیے، تو کچھ لوگوں نے شاعری میں قافیہ اور ردیف کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور جیسے جدید غزلیں ہیں تو جدید غزلوں میں بہت اچھی غزلیں کہی گئی ہیں، اور قافیہ اور ردیف کی پابندی کے ساتھ کہی گئی ہیں، جیسے احمد فراز ہیں، افتخار عارف ہیں، پروین شاکر ہیں۔ پروین شاکر بہت اچھی شاعرہ، بے شک، ارے بھائی مردوں کے کان کترتی ہے، وہ تو بہت اچھی شاعر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ٹکر کا شاعر تو مرد کو ہم پیش نہیں کر سکتے۔ احمد فراز کے بعد کچھ غزلیں اچھی ہیں بہت، لیکن پروین شاکر تو اپنا پورا زبان بیان اور اپنے احساسات کو پوری زبان دیتی ہے بھائی، وہ بہت اچھی شاعر ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کچھ پسندیدہ غزلیں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی اچھا، ٹھیک ہے ناظرین، ایک بالکل میری تازہ غزل، بالکل تازہ ترین غزل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ عرض کیا ہے، ارشاد۔ اور اصل میں دیکھیے زبان و بیان کا چسکا مجھے بھی ہے بہت۔ شعر کہا کہ اب ہو کے رہ گئے ہیں تبرک سنبھال رکھ، اب ہو کے رہ گئے ہیں تبرک سنبھال رکھ، ماں باپ ہیں کہ شیشے نازک سنبھال رکھ، ماں باپ ہیں کہ شیشے نازک سنبھال رکھ، اب ہو کے رہے، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں دیکھیے، اب ہو کے رہ گئے ہیں تبرک سنبھال رکھ، بہت خوب، ماں باپ ہیں کہ شیشے نازک سنبھال رکھ، اور چیلوں کی سلطنت ہے کھلے آسمان پر۔ دیکھیے میں علامتوں میں بہت کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چیلوں کی سلطنت ہے کھلے آسمان پر، اپنے کبوتروں کا بھی کابک سنبھال رکھ، ماشاءاللہ، اپنے کبوتروں کا بھی کابک سنبھال رکھ، کابک جو کبوتروں کا ڈبہ ہوتا، بالکل۔ تو ارے چیلوں کی سلطنت ہے کھلے آسمان پر، اپنے کبوتروں کا بھی کابک سنبھال رکھ۔ اور شعر دیکھیے کہ تیرے خلاف ہوں نہ یہ سرکس کے جانور، تیرے خلاف ہوں نہ یہ سرکس کے جانور، تو رنگ ماسٹر ہے تو چابک سنبھال رکھ، بہت خوب، بہت تو رنگ ماسٹر ہے تو چابک سنبھال رکھ، تیرے خلاف ہوں نہ یہ سرکس کے جانور،
تو رنگ ماسٹر ہے تو چابک سنبھال رکھ. اور شعر سنیے کہ باہر پٹاریوں سے کئی سانپ آ گئے. سب علامتوں میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے میں, باہر پٹاریوں سے کئی سانپ آ گئے, تو منتر اور عصائے تدارک سنبھال رکھ. تو منتر اور عصائے تدارک سنبھال. دیکھیے سانپ کا علاج کیا ہے, یا منتر یا پھر لاٹھی. باہر پٹاریوں سے کئی سانپ آ گئے, تو منتر اور عصائے تدارک سنبھال رکھ. اور شعر دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ تیشے ہی کی زبان سمجھتے ہیں سنگ دل. جی, تیشے ہی کی زبان سمجھتے ہیں سنگ دل, ان پتھروں کے سامنے مت جھک بہت سنبھال رکھ. ان پتھروں کے سامنے مت جھک سنبھال رکھ. اور دو شعر میں اور پڑھ دیتا ہوں ارشاد. کہ دیکھیے ایک بہت مشکل دو الفاظ ہیں مگر سن لیجئے. تو بھی گیا سمجھ یہ اگر ہاتھ سے گیا, تو بھی گیا سمجھ یہ اگر ہاتھ سے گیا, سینے سے ہی لگا کے تمسک سنبھال رکھ. تمسک کہتے ہیں ڈاکومنٹ کو, جو رسید ہوتی ہے, جو اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو بھی گیا سمجھ یہ اگر ہاتھ سے گیا, سینے سے ہی لگا کے تمسک سنبھال رکھ. اور اندھا یہ اعتقاد کسی کام کا نہیں, اندھا یہ اعتقاد کسی کام کا نہیں, بنیاد ہے یقین کی تشکک سنبھال رکھ. بہت خوب. بنیاد ہے یقین کی تشکک سنبھال رکھ. اور تیشے ہی کی زبان سمجھتے ہیں سنگ دل, ان پتھروں کے سامنے مت جھک سنبھال رکھ. اور مقطع ہے کہ اس بات خیر بھی ہے کہیں رد شر بھی ہے. جی, اس بات خیر بھی ہے کہیں رد شر بھی ہے, یہ نظم و نثر خیر ہے تو زک سنبھال رکھ. تزک بابری, تزک جہانگیری بہت ہے. یہ نظم و نثر خیر ہے تو زک سنبھال رکھ. تو یہ ایک تازہ غزل تھی, وہ پڑھ دیا. بہت شکریہ رؤف خیر صاحب, آپ ہمارے